अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की वीडियो में अक्षय कुमार ने कहा कि भगवान बिल्कुल मंदिरों में नहीं होता, भगवान तो हर किसी के घर में होता है। तो ये वीडियो में जान पाते हैं कि अक्षय कुमार ने और क्या कहा। इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नायक का भी खूबसूरत से लेक्चर देखते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो चाहिए भगवान के पास मत जाओ, जो चाहिए वो घर में ही है आपके भगवान। माँ बैठो, माँ पता नहीं है काम हो ही नहीं रहा, वो हाथ फेरे सर पे, पुत्र फिक्र ना कर, ऐ हो जाना। कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश वो खुदा है। सवाल जवाब के दौरान एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने ये कहा कुछ इंसान मानते हैं भगवान रजनीश खुदा है। मैं हिंदू मज़हब की किताब पढ़ चुका हूँ, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है। लेकिन कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। आओ हम ये परखें कि भगवान रजनीश सूरे इखलास के 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है कि नहीं। सबसे पहला, कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक ही है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने खुदा बनने का दावा किया? सैकड़ों इंसान है, खुसूसन हमारे इस देश में, हिंदुस्तान में हजारों इंसान कहते हैं कि मैं खुदा हूं। वो सिर्फ एक ही नहीं है। लेकिन अगर कोई रजनीश भक्त कहेगा नहीं वो यूनिक है, वो अलहदा है, ठीक है, हम दूसरे लाइन पे जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज है? हम जब उसकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि रजनीश को डायबिटीज बीमारी थी, मलाइटिस, डायबिटीज की बीमारी थी। उसे अस्थमा था, उसे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था, बैकिक। आप सोचिए, भगवान को डायबिटीज है, खुदा को अस्थमा है, खुदा को रीढ़ की हड्डी की दर्द है। तीसरा लाइन, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना हुआ है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुए, उसके वालिद वालदा भी थे, दोनों वालिदैन थे, जो कुछ साल बाद उसके शागिर्द बन गए। ये भगवान रजनीश 1981 में अमेरिका जाते हैं, यूएसए, और वहाँ स्टेट ऑफ ऑरेगॉन, एक ऑरेगॉन जो शहर है, वहाँ अपना एक रजनीशपुरम शुरू करते हैं और अमेरिका में हजारों अमेरिकन लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ चंद साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है। भगवान रजनीश कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे आस्ते आस्ते से जहर दिया। सोचिए, कोई खुदा को जहर दे सकता है? और 1985 में, 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट उसको अमेरिका के बाहर निकाल देती है, लात मार के निकाल देती है। फिर से वो हिंदुस्तान में आता है और पूना शहर में अपना जो सेंटर था वहाँ जाता है, जिसे आज की तारीख में कहते हैं ओशो कम्यून। और अगर आप जाएंगे ओशो कम्यून में, पूना में, जो रजनीश का एक आश्रम है, वहाँ उसके कब्र पे, उसके समाधि पे एक तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है, भगवान रजनीश ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। उसके तख्ती पे लिखा हुआ है कि ओशो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे, लेकिन धरती पे सैर करने के लिए आए, धरती पे घूमने के लिए आए। 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक के। नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। उस तख्ती पे ये नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 मुमालिक की वीजा नहीं मिली थी। भगवान आ रहा है धरती की सैर करने के लिए और उसे वीजा की जरूरत होती है, उसे 21 मुमालिक की वीजा नहीं दी गई थी। He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and He requires visa to visit different parts of the world.
اور آرک بشپ آف گریس کے پادری نے کہا کہ اگر آپ رجنیش کو اس دیش سے نکال نہیں دیں گے تو ہم اس کے گھر اور اس کے چیلوں کے گھر کو جلا دیں گے. اور جو آخری لائن ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو صرف صحیح خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں پاس کر سکتا. آپ اگر اس خدا کے مقابلے میں کچھ بھی چیز اس دنیا میں مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش عام انسان جیسے ایک ناک تھے, ایک منہ تھا, 2 آنکھ تھے, 2 ہاتھ تھے, سفید داڑھی تھی. اگر آپ کسی کے ساتھ خدا کا مقابلہ کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنے ہوں گے آپ نے. آرنلڈ شوارزنیگر جس کو لقب ملا ہے مسٹر یونیورس, سارے جہاں میں سب سے طاقتور انسان, اس کو ٹائٹل ملا تھا سب سے طاقتور انسان آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے زیادہ طاقتور ہے, آپ اگر خدا کا مقابلہ کسی سے بھی کر سکے, کس سے بھی کرتے ہیں, چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے وہ دارا سنگھ ہو, یا چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو, 1,00,000 گنا ہو, یا کروڑ گنا ہو, اگر آپ خدا کا مقابلہ کس سے بھی کر سکے اس دنیا میں, اس کا ہمسر کچھ بھی ہے, کس سے بھی آپ کمپیئر کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے سورہ اخلاص قرآن مجید میں خدا کی تعریف میں. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اگر اس 4 لائن کی تعریف میں اترتا ہے تو ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ صحیح خدا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں, قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. چاہے آپ کہو اسے رحمان, اللہ کو چاہے رحمان کہو یا اللہ کہو, کچھ بھی کہو لیکن اچھا نام کہو. اور اس کے کئی ایٹریبیوٹس ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی نام ہیں, لیکن وہ نام صحیح ہونا چاہیے اور ایک مینٹل پکچر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو آپ کے ذہن میں عکس نہیں پیدا کرنا چاہیے. تقریباً 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, الرحمن, الرحیم, الحکیم, موسٹ گریشیس, موسٹ مرسیفل, موسٹ وائز, no less than 99. اور سب سے اوپر اللہ. ہم مسلمان خدا کو عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارتے؟ اس کی وجہ ہے, ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ لفظ سے کیوں پکارتے بنسبت انگلش ورڈ گاڈ سے؟ کیونکہ باقی جتنے لفظ ہے وہ زبان میں اس سے کھلواڑ کر سکتا ہے انسان. مثال کے طور پہ جو لوگ انگلش میں کہتے ہیں گاڈ یا خدا یا دیو, یہ جتنے الفاظ ہے اس سے ایک انسان کھیل سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ ہے, اگر آپ ایس لگائیں گے تو ہو جائے گا گاڈز, پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں, کوئی جمع نہیں. اگر آپ ایس لگاتے گاڈ کو انگریزی میں تو گاڈز ہو جاتا ہے, خدا کی جمع. جو اسلام میں قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اگر آپ DESS جوڑتے ہیں گاڈ کو, ہو جاتا ہے گاڈس, مطلب عورت خدا. اور اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جنس نہیں, نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہلادہ ہے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ از یونیک. اگر آپ گاڈ کو ایڈ کریں گے فادر, وہ ہو جاتا ہے گاڈ فادر, ہی از مائی گاڈ فادر, ہی از مائی گارڈین. اسلام میں اللہ فادر, اللہ ابا نہیں ہے. اگر آپ مدر جوڑتے گاڈ کو, ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر نہیں ہے. اسی لیے ہم مسلم خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں, دوسرے کوئی لفظ سے نہیں. کیونکہ دوسرے الفاظ جو ہے اس سے ایک انسان کھلواڑ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو, دیو کو اگر کہے دیو, اگر ای لگا دیں گے تو دیوی ہو گیا. دیو نے مذکر, 2 ہو گئے نا, دیو اور دیویاں, فیمیل اینڈ میل. اسلام میں گاڈ از نیدر فیمیل نیدر میل, نہ مرد نہ عورت ہے. دیوتاؤں یعنی بہت سے دیو ہو گئے. تو اسی لیے ہم مسلمان خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں. لیکن جب
میں تقریر کرتا ہوں جو غیر مسلم کے سامنے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے تو میں لفظ گاڈ استعمال کرتا ہوں, لفظ خدا بھی استعمال کرتا ہوں جس طریقے سے آج کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. لوگ اسے نہیں سمجھتے اسی لیے میں خدا کہہ رہا ہوں یا گاڈ کہہ رہا ہوں, لیکن صحیح معنی میں اللہ کا ترجمہ گاڈ بھی غلط ہے اور خدا بھی غلط ہے. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی میں اللہ کہتے ہیں, ورنہ قرآن کیا آیت ہے, قل ادعوا اللہ ود الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ چاہے اللہ کو رحمان کہو یا اللہ کہو, اس سے کچھ بھی کہو لیکن ایک اچھا نام دو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہر انسان یہ مانے کہ ساری انسانیت کا خدا ایک ہے, رب ایک ہے, خالق ایک ہے, تو ہی ہم ایک بھائی چارہ, عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ عالمی بھائی چارہ کی بنیاد ہے فیتھ, اسے کہتے ہیں ایمان کا بھائی چارہ. اگر ہر انسان کو ایمان ہے کہ ہمارا رب ایک ہے, ہمارا خالق ایک ہے, ہمارا خدا ایک ہے, تو ہی ہم ایک عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے, چاہے وہ خون کا بھائی چارہ ہو یا کوئی بھی بھائی چارہ ہو. اور یہ ایمان کا بھائی چارہ کہ رب ایک ہے, خالق ایک ہے, خدا ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے, یہ بھائی چارہ صرف ہاریزونٹلی سارے دنیا میں نہیں پھیلتا, صرف دنیا کے لوگ جو جی رہے ہیں اس کے اندر نہیں, لیکن ورٹیکلی بھی, اوپر اور نیچے بھی, جو قوم جو انسان پہلے بھی آ چکے دنیا میں اور جو ہمارے بعد آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. تو یہ عالمی بھائی چارہ جو ایمان کی بنیاد پہ ہے کہ خالق ایک ہے, رب ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے, جسے کہتے ہیں توحید اسلام میں, وہ بھائی چارہ نہ ہی سارے انسان جو آج موجود ہے ان کو سمیٹتا ہے, لیکن جو انسان پہلے جو گزرے اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے, چاہے وہ خون کے رشتے کا بھائی چارہ ہو. اور اس میں کئی مثال ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا چاہیے, ان کی عزت کرنا چاہیے, اور کوئی بھی ایک یا دونوں اگر ضعیف ہو جائے, ان کی عمر زیادہ ہو جائے, ضعیف ہو جائے, تو ان کو اف تک مت کہو. آپ کے والد یا والدہ, ماں یا باپ, کوئی بھی ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو, لیکن ان سے اچھا برتاؤ کرو, اچھا سلوک کرو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان پہ کرم کرو جس طریقے سے انہوں نے ہماری پرورش کی. جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اکشے کمار کے باتیں بھی آپ نہیں سنے ہوں گے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے باتیں بھی آپ نہیں سنے ہوں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا کہ بھگوان کس طرح ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے اور کدھر ہوتا ہے. دوستو ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے بالکل. یہ بھگوان پتھر وغیرہ کو پوجا کرتے ہیں. دوستو ہر کسی کو صرف ایک اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے, نہ اس کا کوئی شریک, نہ وہ کسی سے جنا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ماں باپ کے بارے میں بھی بہت اچھی سی باتیں کی ہے. ہر انسان کو ماں باپ کا قدر کرنا چاہیے, ماں باپ کا عزت کرنا چاہیے. اگر ماں باپ ضعیف ہو جائے تو اس کو اف تک نہ کہنا چاہیے. اور مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو ضرور لائک کریں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.